प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। नमाज के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन ज़कात है। लुग़वी एतबार से ज़कात का लफ्ज़ दो मायनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक मायना पाकीज़गी, तहारत और पाक साफ़ होने या करने, और दूसरा मायने नशोनुमा और तरक्की का है। ज़कात का इतलाक़ राह खुदा में ख़र्च किए जाने वाले उस माल पर होता है जो दौलत को हर किस्म की आलाइशों से पाक करता है, और जिस तरह नफ्स को आलाइशों से पाक किया जाता है, इसी तरह खेती को फालतू जड़ी बूटियों से पाक साफ़ करने पर भी लफ्ज़ ज़कात का इतलाक़ होता है। ज़कात का दूसरा मफ़हूम नशोनुमा पाने, बढ़ने और फलने फूलने का है। इस मफ़हूम की रूह से ज़कात का इतलाक़ इस माल पर होता है जिसे खुदा की राह में ख़र्च करने से इसमें कमी नहीं आती, बल्कि वो माल खुदा का फ़ज़ल और बरकत शामिल होने की वजह से बढ़ता है। दीन इस्लाम में ज़कात हर मालदार साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात की माशरती हैसियत एक मुकम्मल और जामे निज़ाम की है। अगर हर साहिब निसाब ज़कात देना शुरू कर दे तो मुसलमान माशी तौर पर खुशहाल हो सकते हैं और इस काबिल हो सकते हैं कि किसी गैर से कर्ज़ की भीख ना मांगें, और ज़कात अदा करने की वजह से बहैसियत मजमूई मुसलमान सूद की लानत से बच सकते हैं। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में हम देखते हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ज़कात का जो है वो इस्तेमाल करती है। ज़कात के इस्तेमाल से अपने जो अखराजात हैं वो पूरे करती है, लेकिन जो साहिब निसाब लोग हैं वो बाज़ ऐसे हैं जो ज़कात अदा नहीं करते हैं और ज़कात की अदायगी को दुरुस्त नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए दीन इस्लाम में क्या अहकामात हैं और ज़कात की अदायगी के लिए इसकी अहमियत और फ़जीलत पर दीन इस्लाम क्या अहकामात देता है, इस पर हम कुछ बातचीत करेंगे। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती गयूर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वोसा टीवी की रहमते रमज़ान की खुसूसी नशरियात। न्यूयॉर्क के बासियों सहरो इफ्तार कीजिए वोसा टीवी के साथ। न्यूयॉर्क के मकामी वक्त के मुताबिक 5 वक्त की अज़ान और रमज़ान करीम की अफादियत और फ़ज़ाइल पर मबनी प्रोग्राम अब देखिए अपने पसंदीदा IPTV बॉक्सेस और वोसा टीवी की एप्लीकेशन पर। रहमते रमज़ान के खुसूसी सिलसिले का हिस्सा बनने के लिए आप वोसा टीवी की बराह रास्त नशरियात wosa.tv पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए वोसा टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़कात की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती गयूर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ सवालात के जवाबात भी जानना चाहेंगे जो आम हमारे लोगों को नॉलेज में नहीं हैं और जो ख़ास करके रमज़ान मुबारक के दौरान जब ज़कात की अदायगी की जाती है तो जानना ज़रूरी समझे जाते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती गयूर, आपने वक्त दिया सर प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए कि ज़कात की फ़जीलत और अहमियत के बारे में दीन इस्लाम में क्या अहकामात हैं और क्या तरीक़ाकार इख्तियार करने की हिदायत की गई है। अल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला वअक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात व क़ाल तआला इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि ये ज़कात की बेसिक क्या है और इसकी फ़जीलत और अहमियत क्या है। देखें, किसी की भी माशरा जो भी माशरा परवान चढ़ता है उसके अंदर कुछ तबक़ात होते हैं। कुछ तबक़ात जो होते हैं वो गरीब होते हैं, कुछ तबक़ात जो होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने कुछ माल दिया होता है और वो साहिब सरवत होते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ का जो निज़ाम है कि जो एक अमीर आदमी है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब जा रहा है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं। इस्लाम ये कहता है कि कम से कम कुछ ना कुछ जो बेचारा गरीब हो रहा है उसके पास भी इतना उसका ख्याल रखा जाए कि वो अपना कुछ गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सके, उसको कुछ ऐसे वसाइल फराम किए जाएँ। लेकिन अगर उसके वसाइल फराम नहीं कर पा रहे या अभी हुकूमत को वक्त लगेगा तो उसके अंदर फिर जो मुसलमान हैं तो उनको साल के अंदर जो वो एक ज़कात निकालते हैं उसका एक रेशो निकाला गया है कि वो अपने कुल माल का 2.5% अदा करें और ऐसे लोगों का ख्याल करें जो कि यानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या फ़कीर हैं या मिस्कीन हैं। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान फरमाए। इसीलिए इरशाद हुआ इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राई,
کہ یہ جو تمہارے صدقات ہیں، یہ جو تم زکوٰۃ دو گے، یہ کن کو ہے؟ یہ فقیروں کے لیے ہے۔ اور اسی طرح للفقراء والمساکین، اور یہ مساکین کے لیے۔ اب فقیر اور مسکین کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ گزارے لائق ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جس سے وہ بہت زیادہ اپنی ضرورتوں کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے، اور بہت ساری ضرورت کی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو فقیر کے پاس نہیں ہوتی۔ لیکن جو مسکین ہوتا ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، اور وہ بالکل مٹی کے اندر اٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک سوٹ پہننے کے لیے بھی جو ہے وہ بھی پھٹا پرانا ہے، یعنی اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو زکوٰۃ فقیروں کو بھی دی جا سکتی ہے، مساکین کو بھی دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت للفقراء والمساکین، پھر والعاملین علیہا۔ عاملین کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے پر، تو ان کی تنخواہوں کا سلسلہ یا ان کو نوازنے کا سلسلہ جو بھی ہوگا وہ اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوگا۔ یہ بھی ایک زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ پھر اسی طریقے سے چوتھا مصرف جو قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ اب یہ مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ تھے جو نیا نیا اسلام لے کر آتے تھے، لیکن خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ واپس پلٹ جائیں گے۔ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ ایسی این جی اوز کام کر رہی ہیں جو کہ لوگوں کا ایمان خریدنا چاہتی ہیں، ان کا ایمان بیچ کر ان کو نوازنا چاہتی ہیں۔ تو ایسے موقع کے اوپر بھی مسلمانوں کو اپنے غریب مسلمانوں کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کا بھی جن کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ تو مؤلفۃ القلوب باقاعدہ طور پر ایک مد ہے جس کو زکوٰۃ کی مد کہتے ہیں، اور وہ دل مول لینا، مؤلفۃ القلوب بیسیکلی کہتے ہیں دل مول لینے کو، یا کسی کا دل مائل کرنے کو، یہ بھی ایک زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ پھر اس کے بعد مساکین والعامین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ اب یہ جو رقاب ہے اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو قیدی ہوتے ہیں ہمارے، گردن آزاد کروانا۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے غلاموں کا رواج ہوتا تھا، غلام ہوتے تھے اور ان کو کسی کی غلامی میں رہنا پڑتا تھا، تو ان کو ایک آزاد کروانے کا بہت ثواب ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں مظلوم قیدی ہیں جو اپنا کیس نہیں لڑ سکتے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو ان کو ملکیت میں پیسے دے دینا تاکہ وہ اپنا کیس لڑ سکیں، مصرف بنتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے والغارمین، جو قرض دار لوگ ہیں، جن کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے اور وہ بیچارے اپنا گزر بسر کیسے کریں، یا قرضہ دیں یا اپنا گزر بسر کریں، تو ایسے لوگ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ ان کو دیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے کے اندر نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے جیسے فرمایا کہ اس میں مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اسی طرح حج پر جانے والے لوگ ہیں جو اللہ کے رستے میں نکلے ہیں لیکن درمیان میں ان کے ساتھ ایسے مسائل ہو گئے کہ ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا، تو اب ایسے لوگوں کو بھی آپ دیں تاکہ وہ حج کے اوپر آسانی سے پہنچ سکیں۔ اسی طریقے سے زمانہ حال میں طالب علم جو کہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے جس سے آگے آنے والے وقتوں کے اندر دین کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہو، تو ایسی طالب علم کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے وابن السبیل، مسافر لوگ جو کہ سفر کے اندر نکلے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مد ہے زکوٰۃ کی۔ مثلا ایک شخص یہاں تو امیر تھا لیکن وہ کسی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں جا کے وہ غریب ہو گیا، اس کے پاس وسائل ختم ہو گئے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ تو پاکستان میں بہت امیر ہے، اس پہ کیسے زکوٰۃ لگتی ہے، تو ایسا نہیں سوچا جائے گا، بلکہ اگر وہ وہاں جا کر اس کے وسائل ختم ہو گئے تو زکوٰۃ کی مد میں اس ملک کے لوگ بھی اس کی مدد کر کے اس کی معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں واضح طور پر 8 مصارف بیان کر دیے گئے۔ اب مساکین اور فقراء کی کیٹیگریز کہ وہ کون لوگ ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر قرآن مجید نے دوسرا اسلوب بیان فرمایا کہ اس میں پھر آپ یہ جو ہے والاقربین والیتامی والمساکین، اس طریقے سے مصرف بیان فرمایا کہ اپنے قریب والوں کو دیکھیں، یعنی پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر جائیں، اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، اگر ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے تو وہاں، اگر پھر پڑوسی کو دیکھیں۔ اس طریقے سے کیٹیگری اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو اس طرح معاشرہ ایک بہت اچھی طریقے سے پروان چڑھتا ہے، اور زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ بھی صحیح ہوگا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ہماری شریعت جو ہے وہ اس حوالے سے اسی لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے تاکہ لوگ یہ دیں اور دنیا کا بھی فائدہ حاصل کریں، دوسروں کا بھی فائدہ پہنچائیں اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل کریں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ صاحب نصاب کے کیا معنی ہیں، کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے. آج کل تو ہر بندہ ہی یہ کہتا ہے کہ میں صاحب نصاب نہیں ہوں، تو یہ بالکل جاننا ضروری ہے کہ ہم صاحب نصاب کیسے بنتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، بہت سیدھا سا اصول ہے کہ جو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، جو زکوٰۃ لے زکوٰۃ دے گا نہیں. یعنی دو ہی کیٹیگریز ہوں گی، ایک وہ ہوں گے جو صاحب نصاب ہوں گے جو زکوٰۃ دیں گے، جو صاحب زکوٰۃ نہیں ہوں گے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. دو ہی کیٹیگریز ہیں. تو اب اس میں صاحب نصاب کیسے بنتا ہے ایک انسان؟ وہ ایسے بنتا ہے کہ ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا 7.5 تولے چاندی ہے، 52 تولے چاندی ہے، یا اس کی مقدار میں پیسے ہیں. اسی طرح اس کے پاس حاجت اصلیہ، مثلا اس کی رہائش کا مکان، اس کے کپڑے، اس کا کھانا پینا، اس کی گاڑی، اور اسی طرح جو ضرورت کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل ملحق ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ضرورت کے علاوہ اس کے پاس پیسے ہیں، یا ایسا اس کے پاس کوئی مکان ہے، یا ایسی اس کے پاس گاڑی ہے جو تجارت کی نیت سے رکھی گئی ہے، جس کے اوپر وہ بزنس کرتا ہے، یا ایسا مکان جو کرایوں کے اوپر جو مکانات لوگوں کے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہ شو پیس جس کا دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مہنگے ترین شو پیس. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ جو ٹی وی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ ایسے ہمیں دینی نہیں نظر آتا، تو اس کی رقم کو بھی زکوٰۃ کے معاملے میں اس کو پورا کل مال کو انکلوڈ کیا جائے گا، اور سارے مال کا جو ہے وہ پھر سال گزرنے کے بعد 2.5% نکالنا ہوگا. اگر نصاب کے تحت یہ مال بنتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سال سے پہلے یہ مال ختم ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو یہ نصاب کی ڈیفینیشن ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو، 52 تولے چاندی ہو، یا اس کی مقدار میں پیسے، اور وہ سیونگ میں رکھے ہوئے ہوں، اور اس پہ سال گزر جائے. جب اس پہ سال گزر جائے گا تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس کو زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا. مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب نہیں ہے اور کن کو نہیں دی جا سکتی؟ جن لوگ، میں نے جیسا کہ پہلے ایک اصول بیان کر دیا کہ جو زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، جو نہیں لے سکتا وہ زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتا. تو بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر واجب ہے، ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لینا، اگر وہ لینا چاہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ایک مالدار آدمی ہے یا صاحب نصاب ہے اور وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا گھوم رہا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو دینی بھی نہیں چاہیے. آج کل معذرت کے ساتھ کچھ ایسے ادارے بھی وجود کے اندر آ گئے ہیں جن کے اندر ان کا کوئی اسلامک ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ زکوٰۃ کیسے یوز ہوگی. کھلم کھلا زکوٰۃ کے پیسے ان این جی اوز کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اندر کلیکشن نہیں ہے کہ ان زکوٰۃ کے پیسوں کو کیسے یوز کیا جائے گا. بغیر ملکیت کے سائن بورڈز لگائے جا رہے ہیں، انہی زکوٰۃ کے پیسوں کے لگائے جا رہے ہیں. اس کا اتنا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، اور کسی کو اتنی بنیادی شرط نہیں پتا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی سب سے بنیادی شرط ہے کسی کو اس کی ملکیت دے دینا. جب تک اس زکوٰۃ کے پیسوں کا کسی کو، کسی ایسے مستحق آدمی کو مالک نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ کھلم کھلا کوئی بھی ہمارے سامنے ایک ایڈ آ جاتا ہے، ایک اشتہار آ جاتا ہے، اور ہم بغیر تصدیق کے وہاں پہ پیسے دے دیتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ کوئی علماء کا بورڈ ہے، نہ کوئی ایسا شریعہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، نہ علماء کرام سے رہنمائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس کا دو جل چاہ رہا ہے وہ بے دریغ طور پہ زکوٰۃ کو استعمال کر رہا ہے. تو مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینے سے بچنا چاہیے کہ جن کا نہ کوئی عقیدہ خراب ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے، جن کا کوئی ایمان نہیں ہے، یا جہاں پر علماء کرام سے رابطہ نہیں ہے. تو ایسے لوگ اپنی زکوٰۃ کو ضائع ہی کریں گے، اس کو کہیں صحیح مصرف پر شاید نہ لگائیں. جو صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، شریعت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. ایک عالم بہت پیاری بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اپنے مال کا صرف 12% نکال دیں، اپنے مال کا صرف 12% نکال دیں، تو پوری دنیا سے مسلمانوں میں غربت ختم ہو سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کتنی لگ رہی ہے. کئی لوگوں سے ہماری بات ہوئی کہ جی ماشاءاللہ آپ تو کماتے ہیں پھر زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا یار، زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، وہ کیسے دیتے ہیں؟ جب ان کو بتایا تو 22 لاکھ ان کے اوپر زکوٰۃ چڑھی ہوئے، 14 سال کی. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 22 لاکھ ایک ساتھ کیسے نکالیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کوشش تو یہ کریں جلد از جلد نکالیں، لیکن پھر اس کی کوئی ترتیب بنائیں، ماہانہ بنیادوں کے اوپر نکالیں. تو یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آج کل لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے. تو یاد رکھیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو قرآن مجید نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یوم یحمى والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یعنی جو لوگ بھی اپنے جو سونا اور چاندی کو
یعنی سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی مال اور دولت ان کو قیامت والے دن اس کو گرم کیا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو اس سے داغا جائے گا، یعنی جیسے اسٹیمپ لگاتے ہیں داغا جاتا ہے، تو یہی سونا چاندی کو پکڑ کے ان کو لگا کر ان کو اس سے جلایا جائے گا اور ان کے پورے جسم کو اس گرم جو ہے اس سے داغدار کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ سونا چاندی ہے، یہ وہ تمہارے مال اسباب ہیں جن کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، تو آج اس کی وبال کا مزہ بھی چکھ لو، آج اس کے وبال کا مزہ بھی چکھ لو۔ تو اتنا برا وبال لانے ہے قیامت والے دن اس کے اوپر، کہ قرآن سے ہی ہمیں یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی گئی، اگر اس کے اوپر صحیح معنوں میں اس کو خرچ نہیں کیا گیا، تو یہ قیامت والے دن اتنا بڑا وبال بنے گا کہ جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بالکل ایز اٹ از یہی بات ملتی ہے کہ یہی جو مال ہے جو نہیں دیا جائے گا یا قیامت والے دن وبال بن جائے گا، اور قبر کے اندر ایک ایسا گنجا سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اتنا خطرناک سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو روزہ قیامت تک ڈستا رہے گا اس بات کے اوپر کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ مفتی غیور ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ مزید بھی سوالات کے جوابات ان سے لینا چاہیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے، حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مفتی غیور ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، کچھ ایسے ہمیں لوگ دیکھنے میں ملتے ہیں جو ساری زندگی ملازمت کرتے ہیں، ملازمت پیشہ ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت مقررہ پر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو پروویڈنٹ فنڈز ہوتے ہیں، جو گریجویٹیز ہوتی ہیں، کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازمی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل، جب ایک چیز اس کے مال میں آ گئی اور وہ اس کے اوپر سال گزر جائے گا، تو ظاہر ہے وہ اس کے جب مال میں آ گئی اور اس کے وہ رقم مل گئی اور وہ اس کا مالک بن گیا اور اس کی ایک ریئلٹی بن گئی، تو یقیناً جو پہلے اس کے پاس مال رکھا ہوا ہے یا جو اب مال آیا ہے اور وہ نصاب سے بڑھ رہا ہے، جو کہ ہم نے آپ کو نصاب پہلے عرض کر دیا، تو اس کے اوپر سال کے بعد وہ کل کا کل مال پورا انکلوڈ ہوگا اور پورا جمع ہوگا۔ جمع ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ کے ریشو کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی۔ مفتی صاحب، اگر یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کیا جاتا ہے اور جس طرح سے 30 شعبان کو اگر تنخواہ ملتی ہے، تو یہ کیا تنخواہ جو 30 شعبان کو ہمیں ملی ہے وہ بھی یکم رمضان کے زکوٰۃ کے حساب میں شامل ہوگی، یعنی اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اس کے لیے کیا آپ ہدایت کریں گے؟ جی بالکل، اصل میں یہ جو رمضان کا معاملہ ہے نا، کہ جو رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ رمضان میں نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ صرف یہ ایک بیسک معاملہ ہے، ورنہ زکوٰۃ تو اسی وقت فرض ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے اوپر سال گزرا، یعنی ایک بندے کے پاس رجب کے اندر پیسے آئے تو رجب کے مہینے میں ہی ہوگا۔ اب بعض علماء کرام نے اس کا یہ معاملہ بتایا ہے کہ ایک بندے کا رجب سے ہی معاملہ چلتا ہے، مثلا اس کے پاس سالانہ طور پہ ادھر ادھر سے جو پیمنٹس آتی ہیں وہ رجب سے آتی ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ رمضان میں دے، تو اب وہ کیا کرے کہ ایک سال کا معاملہ وہ اس طرح کر لے کہ رجب اور شعبان کی زکوٰۃ بھی رمضان کے ساتھ یعنی 2 مہینوں کی ملا کر دے دے، اور اس کے بعد اپنے نصاب کو پھر دیکھے کہ کس طریقے سے بن رہا ہے، سال کس طریقے سے گزر رہا ہے۔ اگر پھر وہ اپنے پیمنٹس کو رمضانوں کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے تو پھر رمضانوں کے اندر دے، پلس جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ شعبان کے مہینے کی جو 30 کو پیسے مل رہے ہیں وہ بھی یکم رمضان کو جو زکوٰۃ دی جائے گی انہی پیسوں میں انکلوڈ ہوگی، کیونکہ یہ کل مال کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے سال کے بعد جتنا آپ کے پاس آ گیا،
اس سب کے اوپر زکوٰۃ۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا ان کے گھر جا کر کھانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر ان کے گھر بھی جانا آنا ہوتا ہے، تو کیا ایسے گھر میں جا کر کھانا کھانا جنہیں زکوٰۃ دی گئی ہو وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، تو وہاں پر کچھ گوشت رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو صدقہ ہے، تو فرمایا بھائی تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، یعنی اگر تمہیں کہیں سے آ بھی گیا ہے تو تمہارے لیے تو صدقہ بن گیا، جب تم نے اس کو قبول کر لیا اور آپ اس کی مالک بن گئی، اس کے بعد جو اب مجھے آپ کھلا رہی ہیں یہ ہدیہ ہے، لہٰذا کیونکہ صدقے کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدوں پر ویسے ہی صدقہ نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی طرح خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا یہی بتایا کہ وہ ہدیہ قبول کرتے ہیں لیکن وہ صدقات وغیرہ نہیں کھاتے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو سید پھر نبی، ٹھیک ہے، تو ان کی ایک شان بہت زیادہ تھی، تو ان کو یہی بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے میں آئی ہے، یہ جو گوشت آیا یہ صدقے میں آیا، فرمایا بھائی جب تمہارے پاس صدقے میں آیا تم نے اس کو قبول کر لیا، اب تم اس کی مالک بن گئی، جب تم اس کی مالک بن گئی تو اب جب تم ہمیں کھلا رہی ہو تو وہ پھر میرے لیے تو ہو گیا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کسی کو زکوٰۃ دی یا کسی نے کہیں اور سے بھی زکوٰۃ دی، اور اگر ہم کل کلا کو ان کے پاس گئے اور انہوں نے ہماری کوئی مہمان نوازی کر دی، تو وہ جب انہوں نے مال لے لیا تو وہ اس کی ملکیت میں آ گیا، وہ اس کے مالک ہو گئے، اب جب وہ اس گھر والے مالک ہو گئے، اب وہ خواہ اپنے اوپر خرچ کریں، کسی اور پہ خرچ کریں، کسی کو کھانا کھلائیں یا آپ خود ان کے گھر جا کے کھانا کھائیں، تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے اور کوئی کراہت اس میں بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل جائز عمل ہے۔ مفتی صاحب ایک عورت ہے جس کی عمر 60 برس سے جو ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، بیوہ ہے وہ عورت، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، پینشن وصول کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی اور اس سے انہوں نے کچھ روپے بھی جمع کر لیے ہیں، لیکن اب جو روپے جمع ہوئے ہیں یا جو پینشن ان کو مل رہی ہے اس سے ان کے تمام تر اخراجات وہیں سے ادا ہوتے ہیں، دوا کے، بیماری کے، کپڑے جوتے کے اور دیگر جو ان کے اخراجات ہیں، اور ان کے پاس کچھ سونا بھی موجود ہے لیکن اس کی مالیت 7.5 تولہ نہیں ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی اور کس حساب سے یہ زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ جی، اگر بیوہ خاتون ہیں اور ان کے پاس صرف ایسا معاملہ ہے کہ ان کے پاس سونا چاندی تو رکھا ہوا ہے لیکن وہ نصاب تک نہیں پہنچا، یعنی اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولے نہیں ہے جو سونے کا نصاب ہے، یا چاندی ہے تو وہ 52.5 تولے نہیں ہے، اور اتنے کوئی پیسے بھی ان کے پاس سیونگ نہیں رہتی، ان کی جو ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ جو حاجت اصلیہ ہیں یعنی جو ضروریات ہیں جس کے اندر دوائی ہے، کھانا پینا ہے، رہائش ہے اور اسی طرح اوڑھنا بچھونا ہے، تو یہ سب ضروریات میں سے ہے، اور زکوٰۃ ہوتی ہے ضرورت سے زائد چیزوں کے اوپر جس پہ سال گزر جائے، تو اب ان سیونگز پہ، تو اب اگر کسی کی ایسے پینشن آ رہی ہے اور ان خاتون کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، نصاب کے برابر نہیں، 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، لیکن کچھ پینشن بھی آ رہی ہے، کچھ ان کا کوئی بیٹا آ جاتا ہے وہ ان کو آ کے کچھ دے دیتا ہے، کچھ بیٹی آ جاتی ہے وہ آ کے خرچہ دے دیتی ہے، اب یہ خرچہ مہینے کے بنیاد پر دیکھا جائے گا، اگر یہ ماہانہ بنیادوں پر پورا کا پورا خرچہ ان کے اپنے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے اور مہینے کے آخر میں کچھ نہیں بچ رہا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا، لیکن اگر ان کے پاس کچھ نہ کچھ بچ رہا ہے، یعنی اگر ان کے پاس مہینے کے ساری چیزیں خرچ کر لینے کے بعد 4-5 ہزار بچ جاتے ہیں، 6 ہزار بچ جاتے ہیں، 3 ہزار بچ جاتے ہیں، اور یہ 3-3 ہزار کر کے پورا سال گزر گیا، تو اب یہ جو پورا سال اس کے اوپر گزرے گا تو اس پیسے کو جو ان کے پاس سیونگ ہو گئی اس کو سونے کے اور چاندی کے حساب سے اس کو ٹوٹل مال کو انکلوڈ کیا جائے گا، اس کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن اگر ان کا بچتا ہی نہیں ہے، کوئی چیز سیونگ ہی نہیں ہوتی، جتنا مال آتا ہے اتنا کا اتنا خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر یقیناً اور ظاہر ہے کہ ایسی عورت کے اوپر زکوٰۃ کا کوئی بنتا بھی نہیں ہے، اور ایسی عورت کو زکوٰۃ دینے کا سب بھی وجود میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر کسی کے گھر ٹی وی اور موبائل فون ہے یا دنیاوی لگژریز کا سامان موجود ہے لیکن کچھ حالات ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس وقت وہاں پر کسمہ پرسی کا عالم ہے اور ان کی جو روزی روٹی ہے اس کا بندوبست نہیں دیکھنے میں آ رہا اور ان کا مکان بھی کرائے کا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس میں پہلے عرض کیا جا چکا کہ کچھ چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جو ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات سے ذرا ہٹ کر ہیں،
مثلا جیسے آپ نے ٹی وی کا ذکر کیا، اب ظاہر ہے اس کا آلٹرنیٹ اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی میں خبریں سننے کے لیے دیکھا ہے، تو بھائی اس کے آلٹرنیٹ ذرائع ہیں، اخبار ہے، وہ جا کے پڑھ لو، آج کل ویسے ہی ادھر ادھر سے بھی خبریں مل جاتی ہیں۔ تو یہ پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ تو بنتی ہے، لیکن خود اس کو اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور میں کس طریقے سے اللہ تللوں میں جو ہے نا اپنے پیسے کو اڑا رہا ہوں۔ اس پہ بہت اچھی مجھے ایک بات یاد ہے، ایک عالم کہنے لگے کہ ہمارے اوپر کچھ لوگ اعتماد کرتے ہیں، ہمیں آ کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی کوئی اعتماد والا نظر آئے اس کو دے دینا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک شخص آ گیا اور اس شخص نے آ کے کہا جی میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، آپ مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ تو کہا بھائی میں نے انٹرویو لیا، میں نے کہا بھائی آپ پہ کیسے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ مجھے بتائیں، آپ کے بچے ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے مہنگے مہنگے اسکولوں کے نام بتائے، مطلب ویکینڈ ہاؤس اور لائک وائٹ ہاؤس گلیمر، اس طرح کے نام بتائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے مہنگے اسکول ہیں، تو کہا کیا کروں، میں پڑھاؤں کیا، کیا کروں، ان کا فیوچر میں نے نہیں دیکھنا کیا؟ پھر اسی طرح کہا اچھا جی ناشتہ کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ناشتہ کر کے آتے ہیں۔ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے ناشتے کے 10 قسم کے لوازمات گنوا دیے کہ میری چھوٹی بیٹی وہ تو جیم کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میرا بیٹا جو ہے وہ تو جوس پیے بغیر نہیں رہتا، اور میرا ایک بیٹا جو ہے وہ تو پراٹھا اور انڈا تو لازمی کھاتا ہے۔ مطلب انہوں نے 10 لوازمات ناشتے کے ٹیبل کے گنوا دیے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی اگر مال نہیں بچ رہا تو اگرچہ ان کو زکوٰۃ دینا کسی درجے میں جا کر جائز تو ہوگا، لیکن وہ خود اپنی ہی کرتوتوں پر یا اپنے کارناموں پر ذرا غور تو کریں کہ وہ خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو معذرت کے ساتھ آج کل عادت بھی بن گئی کہ جتنا مال آتا ہے کام کاج کچھ نہیں کر رہے، کچھ انہوں نے ایسی سیٹنگز بٹھائی ہوئی ہیں کہ جی مجھے فلانی جگہ سے اتنا آئے گا، فلانے بندے کو میں نے اپنی باتوں میں لے لیا ہے، فلانا مجھے اتنا دے گا، تو میرے مہینے کا گزارا ہو رہا ہے، باقی میں دوبارہ جا کے کہیں ایکٹنگ کر لوں گا، کمانے ومانے کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ اپنا اگر نصاب گنوائیں یا کہیں سے فتویٰ لے کر آ جائیں کہ جی میرے یہ حالات ہیں، میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو ظاہر ہے مفتی جو ہوگا وہ بیچارہ گھر جا کے تصدیق تھوڑی کرے گا کہ اس کے گھر میں کیسی لیوش لائف گزار رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے زکوٰۃ کے پیسوں پہ لیوش لائف گزارتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر اب ان کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ نہ تو وہ اپنے ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، نہ وہ محنت کرنے کو تیار ہیں، بلکہ کچھ گھرانے باندھے ہوئے ہیں جہاں سے آ کے ماہانہ کلیکٹ کر کے لے آتے ہیں اور خوب عیش کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے بچنا ہی چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کی عادتیں خراب نہ ہوں، اور ان کو یہ فکر لاحق کرنی چاہیے کہ بھائی یہ پیسے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، آپ اس سے کچھ کمانے کی کچھ کام کریں۔ کہ ہمارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ہڈرام نہیں بنایا، لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ یار ساری زندگی ہم تمہیں پیسے دیتے رہیں گے کھاتے رہنا، ایسا نہیں ہو، بلکہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے اور آ کے فرمائے یا رسول اللہ میں جو ہے وہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ارے بھائی کچھ تو ہوگا، تو کہا کہ ہاں جی ایک پیالہ ہے۔ بولا جی لے آؤ۔ پیالہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کون خریدے؟ تو ایک صحابی نے کہا جی 1 درہم کا میں خریدوں گا۔ اچھا وہ 1 درہم کا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کو ایک دل رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کہا بھائی کوئی اور؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم کو۔ اب وہ پیالہ جو 1 درہم کا بھی نہیں تھا وہ 2 درہم میں بک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس میں سے 1 درہم لے جاؤ اور جا کے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی روٹی سالن کا بندوبست کرو، اور 1 درہم کا تم جا کر کلہاڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ گیا اور کلہاڑا اس کو لا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دستہ خود سیٹ کر کے دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو کلہاڑے کے اوپر لگاتے ہیں، ایکس جو ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں، اس کو فٹ کرتے ہیں، تو وہ فٹ کر کے خود، اور کہا کہ اب جاؤ جا کے جنگل جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس کو جا کر مارکیٹ میں جا کے بیچو اور اپنا گزر بسر کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں چند دنوں میں میں اتنا مالدار ہو گیا کہ میں اس پیالے جیسے جو ہے نا سینکڑوں پیالے خریدنے کی میری استطاعت ہو گئی۔ تو ہمارے نبی نے تو لوگوں کو پیروں پہ کھڑا کیا ہے، اور ہم لوگوں کو دے دے کے ان کو یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ یار ہمارے اوپر سے تو ہم نے جان چھڑوانی ہے زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ یہ ہاتھ کا میل ہے، ہم نے تو جان چھو کے چھڑوانی ہے، یار تمہیں ہی دے دیں گے، تم اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھو، تمہیں ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ انہی گھروں کے اندر ہٹے کٹے لوگ بیٹھے ہوئے، جوان جہان لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن وہ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کرنے سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی زکوٰۃ سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس میں، بلکہ یہ آپ کی زکوٰۃ سے مزید سست ہو رہے ہیں اور مزید ہڈ حرام ہو رہے ہیں اور مزید کام سے جی چرا رہے ہیں۔ جی چونکہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو ہمیں کیٹیگریز دیکھ لینی چاہیے کہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں۔
बहुत शुक्रिया मुफ्ती गयूर। मारूफ आलमी दिन हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे और हमने कुछ ज़कात की अदायगी, ज़कात की अहमियत और अफादियत के हवाले से शरई अहकामात के बारे में जानने की कोशिश की कि जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोग पूरे साल के मालो असबाब पर ज़कात अदा करते हैं, इस ज़कात की अदायगी का क्या तरीक़ाकार है, किस चीज़ पर कितनी ज़कात दी जा सकती है, और जो लोग ये अदायगी नहीं करते हैं और बुखैल हैं या कंजूसी से काम लेते हैं तो उनके लिए शरीयत में क्या अहकामात हैं कि रोज़े महशर उनको किस तरह के अज़ाब का सामना होगा, और जो वो ज़कात की अदायगी नहीं कर रहे हैं तो उनको किस तरह से इसका हिसाब देना पड़ेगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।